अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपके सामने इमाम बरबहारी रहमहुल्लाह की किताब शरह सुन्ना और उसकी शरह औनुल बारी लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। पिछले दर्स के अंदर सुन्नत और इस्लाम की तशरीह हो रही थी। आज इंशाअल्लाह अहलुस सुन्ना वल जमा की बुनियाद क्या है, इस पर गुफ्तगू होगी। मुसन्निफ रहमहुल्लाह कहते हैं, वल असास अल्लज़ी तुबना अलैहिल जमा व हुम अस्हाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रहमहुमुल्लाहु अजमईन व हुम अहलुस सुन्ना वल जमा। और ये असास और बुनियाद है जिस पर जमात की बुनियाद है, और ये असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह उन सब पर रहम फरमाए। यही लोग अहलुस सुन्ना वल जमा हैं। वह हम अहलुस सुन्ना वल जमा, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, जो साथी हैं, यही अहलुस सुन्ना और यही अहलुल जमा हैं। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कायम है। अल जमा यानी मुसलमानों की जमात। बुनियाद इसलिए कहा क्योंकि यही सबसे पहले है मुसलमानों में। सुन्नत पर सबसे पहले कायम अमल करने वाले यही हैं। नबवी मनहज और नबवी तरीक़े और नबवी सुन्नत पर चलने वाले सबसे पहले यही हैं, और मुसलमानों की जमात यही लोग हैं सबसे पहले। चुनांचे कहा कि ये अहलुस सुन्ना और अहलुल जमा की बुनियाद हैं, असास हैं। जाहिर सी बात है, जो जड़ है, जो बुनियाद है, अगर कोई दावा कर रहा है अपने आप को कि मैं भी अहलुस सुन्ना वल जमा में से हूँ, तो जाहिर सी बात है उसको जड़ को लेके चलना पड़ेगा, उसी जड़ को पकड़ के चलना पड़ेगा। चुनांचे आगे कहते हैं मुसन्निफ रहमहुल्लाह, फमन लम याखुज़ अन्हुम फ़क़द ज़ल्ला वब्तदा। चुनांचे जो उनसे ना ले, यानी दीन को उनसे जो ना ले, वो यकीनन गुमराह है, बिदअती है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। वज़्ज़लालतु व अहलुहा फिन्नार, और गुमराही और गुमराह लोग दोनों दोज़ख में होंगे। तो ये इमाम बरबहारी रहमहुल्लाह की इबारत है। उसके बाद शेख रबी मदखली हफ़िज़हुल्लाह उसकी तशरीह में कहते हैं, और वो असास जिस पर ये जमात कायम है वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और किताब व सुन्नत को सबसे बेहतर लाजिम पकड़ने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं। हर उमूर में, उन उमूर का ताल्लुक़ चाहे अक़ाइद से हो, इबादात से हो, जिहाद से हो, या अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की तरफ दावत देने से हो, बल्कि तमाम दुनियावी और दीनी उमूर में। इसीलिए अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की है, उनका तज़किया किया है, और उनके ताल्लुक़ से ये ख़बर दी है कि वो उनसे राज़ी हो गया और उससे वो राज़ी हो गए, और वही सबसे बेहतर उम्मत हैं जिन्हें पूरी इंसानियत के लिए बर्पा किया गया है। खैर उम्मा वही हैं जो लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं, और उस भलाई में सबसे पहले तौहीद है, और वो लोगों को बुराई से रोकते हैं, और उन बुराइयों में सबसे पहले शिर्क और बिदअत हैं। और उनके इसी मकाम व मर्तबे की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उनकी शान को बुलंद करते हुए फरमाया है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। और जो कोई रसूल की मुखालफत करे,
بعد اس کے کی ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، کسی اور راہ پر چلے تو اسے ہم اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے، جانے کے اعتبار سے۔ چنانچہ اب جو اپنے عقیدے، اپنی عبادت، بلکہ اپنے تمام دینی امور میں ان مومنین کے راستے کو لازم نہیں پکڑے گا تو گویا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا، اور یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن مومنوں کے راستے کو چھوڑنے کی بات کی ہے کہ اگر ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا تو گمراہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کسی دوسرے راستے کی پیروی کر رہا ہے، کسی دوسرے راستے پر، کسی دوسرے طریقے اور منہج پر چل رہا ہے، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے، ان کے طریقے اور راستے کو چھوڑ کر کے، تو پھر اس کے بعد گمراہی مقدر ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اصحاب محمد ہیں۔ یہاں جو مومنین ہیں، مسلمانوں کا جو لفظ ہے اس سے مراد یہی لوگ ہیں۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو ایسا کرے گا، اللہ اسے اس کے نفس اور اس کے باطل پر چھوڑ دے گا۔ اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ صحابہ کے مقام و مرتبے کو پہچانیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کس قدر محبوب ہیں، اور پھر ان کے راستے پر چلیں، کیونکہ اللہ نے انہی کو معیار بنایا ہے جیسا کہ اس آیت کے اندر آیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، سنن نبی داؤد کی ہے کہ ایک بار صبح کے وقت اللہ کے رسول نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا، اسی کا یہ حصہ ہے۔ آپ نے بہت ساری چیزوں کی نصیحت فرمائی تھی، بلکہ راوی حدیث کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ آخری نصیحت ہو، آخری وصیت ہو، اس طرح آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ تو اس وقت آپ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا تم میں، وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ ایسے اختلافات کے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اختلافات ہو جائیں، خواہ وہ دینی ہو دنیاوی ہو، کوئی بھی اختلاف، تو کیا مطلب کسی گروہ کو جا کے پکڑ لے؟ کیا ایسے موقع پر ان کی فقہ کو پکڑ لو، ان کی فقہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، یہ فلاں جو ہے عالم کو پکڑ لو، فلاں جو ہے جماعت کو پکڑ لو، ان کے ساتھ رہو، اور وہ بھی جو مسلمانوں کی جماعت سے، صحابہ کی جماعت سے ہٹ کر کے۔ ایسے موقع پر، فتنوں کے موقع پر، اختلافات کے موقع پر، بلکہ ہر چھوٹی بڑی اختلاف کے موقع پہ، ایسے موقع پر ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کو پکڑ کے رکھا جائے، خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑ کے رکھا جائے، صحابہ کو دیکھا جائے انہوں نے کیسے عمل کیا قرآن اور حدیث پر، اور کیا حکم ہے اختلاف کے موقع پر عمل کرنے کے لیے۔ چنانچہ اختلاف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور اسے مضبوطی سے تھام لو، اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو، اور نئی نئی چیز سے دور رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی۔ یعنی جماعت چھوڑنے سے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے کے بعد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی بدعت میں پڑے گا، وہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے گا، وہ کسی نئے راستے پر جائے گا، وہ کسی نئے مذہب پر جائے گا، کسی نئے مسلک پر جائے گا۔ وہ مسلک اور وہ مذہب یا وہ طریقہ اور منہج جو صحابہ کا بنایا ہوا ہے
اور جو لوگوں کے لیے پوری دنیا کے لیے معیار ہے ان کو گویا وہ چھوڑ رہا ہے۔ وہ بدعت ہی ایجاد کرے گا، وہ کوئی نئی چیز ہی بنائے گا، نئی چیز ایجاد کرے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ اب دیکھیے ایک روایت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، کسی بھی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فی شیء دیکھیے نکرہ کا صیغہ ہے اور اس پر من آیا ہوا ہے۔ ایسا جب ہوتا ہے نہیں نکرہ پر حرف جر آیا ہوتا ہے، من ہے، با ہے وغیرہ، تو نکرے کے اندر مزید نکارت آ جاتی ہے، یعنی معمولی سے معمولی، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، اس وقت بتائیے کہاں جانے کے لیے کہا ہے، اپنے معاملے کو حل کرنے کے لیے کہاں کہا گیا ہے، کس چیز کی طرف جانے کے لیے کہا گیا ہے، کس فقہ کی طرف جانے کے لیے کہا گیا ہے، کس کا فتویٰ دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، قرآن اور حدیث کی طرف۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا دو، اللہ کے کلام کی طرف اور رسول کی سنت کی طرف لوٹا دو اسے، وہاں اس کا حل مل جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ شریعت کے نفاذ کے نام پہ تم کسی کا فقہ نافذ کر دو۔ بہت سے تحکیم شریعت اور نفاذ شریعت وغیرہ کے جو ہے دہائی دینے والے یا نعرہ لگانے والے، آپ دیکھیں گے وہ لوگ کسی فقہ کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ سچی بات ہے۔ وہ لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے کسی نہ کسی فقہ کو نافذ کرنے کی بات کریں گے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث کے بارے میں بتائے گا۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی میں اس وقت قرآن اور حدیث کے علاوہ ان کے پاس کیا تھا؟ یا تو اللہ کا کلام تھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے تھے اور اسی کو نافذ کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر۔ چنانچہ ہر اختلاف کا حل قرآن اور حدیث کے اندر ایک مومن کو ڈھونڈنا چاہیے اور اسی کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 و 70 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي۔ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اور یہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ اب یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے کے، جو جہنمی ہوں گے وہ قابل مذمت فرقے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فرقے کو چھوڑ کر جنہوں نے بنایا، الگ اپنا ایک الگ امام چن لیا اور الگ اپنا فرقہ بنا لیا، ان کی اپنی تاریخ ہے، ان کے اصول و ضوابط ہیں، ان کی اپنی فقہ ہے، سب ہے ان کے پاس، تو یہ قابل مذمت فرقہ ہے۔ انہی سارے فرقوں کے بارے میں کہا سوائے ایک فرقہ، وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام کا، اور جو اس فرقے کے ساتھ بنا رہے وہ کسی دوسرے فرقوں کا ساتھ نہ دے، دوسرے فرقے کی طرف نہ جائے، اسی فرقے پر وہ جمع رہے، ان کا جو اصول ہے دیکھے صحابہ کا کیا اصول تھا، وہ کس طریقے پر چلتے تھے، کیا وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرتے تھے، اسی پر جمع رہے تو اسی فرقے کے ساتھ مانا جائے گا، صحابہ کے فرقے کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا جو ناجی ہوگا، جو جنت میں جانے والا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج جس طریقے پر میں قائم ہوں اور میرے بعد صحابہ جس پر رہیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں اپنے اختلافات جو ہیں وہ سب صحابہ کے طریقے کی روشنی میں حل کرنا چاہیے۔ ان کا کیا طریقہ تھا؟
آپ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اس طرح آپ دیکھیں گے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری روایتیں اس طرح سے آپ کو ملیں گی کہ یہ لوگ علماء میں صحابہ میں علماء اور فقہا مانے جاتے تھے، حفاظ مانے جاتے تھے، قراء مانے جاتے تھے، بہت سارے صحابہ اس طرح تھے۔ تو وہ ان کے پاس شاگرد رہتے تھے، وہ اپنا حلقہ چلاتے تھے، علم کا حلقہ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ وہ کسی اور جو ہے فقہ کے مطابق نہیں چلتے تھے کہ یہ ہمارا فقہ ہے، فلاں صحابی نے ایسا کہہ دیا ہے تو انہی کی آرا کی روشنی میں ہم چل رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ان لوگوں کے پاس قرآن اور حدیث سنت، اس کے بعد اگر وہ کسی مسئلے میں قرآن اور حدیث میں واضح طور پر دلیل نہیں پاتے تو اجتہاد کرتے تھے، اور اس کے بعد جو دلیل قرینہ قیاس ہوتی تھی اور قریب ہوتی تھی اس سے اس کی روشنی میں وہ۔ اچھا، اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے اجتہاد کیا جائے، وہ بھی مطلب قرآن حدیث کو لازم پکڑنا پڑے گا، بنیاد وہی ہوگا، اسی کی آیتوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں بنیاد بنا کر کے اجتہاد کیا جائے گا، قیاس کیا جائے گا۔ تو وہ اجتہاد اور قیاس کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ ہر کوئی جو ہے اپنا اپنا، ظاہر سی بات ہے، جو عالم ہوگا، فقیہ ہوگا، دین کے معاملے میں اچھی سمجھداری رکھے گا، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں قیاس بھی کرے گا، اجتہاد بھی کرے گا، اور یہ قیامت تک ایسے جاری رہے گا۔ یہ قیاس اجتہاد ایسا نہیں کہ کسی مذہب اور فرقے کا پابند ہو کر کے آدمی قیاس اور اجتہاد کرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں۔ جو اس اہل ہوں، اس لائق ہوں، ان کے اندر وہ صلاحیت اور قابلیت ہو، رسوخ فی علم ہو، وہی لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اگر معاملہ سمجھ میں آ گیا، واضح دلیل کی روشنی میں، تو فیصلہ کرے گا، ورنہ وہ اجتہاد کرے گا قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ یہی صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو اختلاف کا حل جو ہے قرآن اور حدیث ہے۔ آگے مصنف بلکہ شارح رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان فرقوں میں سب سے بدترین فرقے جو قابل مذمت فرقے ہیں، سب سے بدترین فرقے روافض اور خوارج ہیں۔ یہ سب سے پہلے بدترین بھی ہے، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے اسلام کے اندر قابل مذمت فرقہ یہی سب بنا ہے، روافض اور خوارج کا۔ تو خوارج سب سے پہلے، اور دوسرے نمبر پہ روافض اور قدریہ، منکرین تقدیر۔ تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کے جو اصول تھے قرآن حدیث کے مطابق، اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے اپنا الگ سمجھنے لگے، قرآن کو اپنے حساب سے سمجھنے لگے، سنت کو اپنے حساب سے سمجھنے لگے، بلکہ سنت کا انکار کرنے لگے کہ یہ ہم نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، اس کو تو جو ہے فلاں صحابی نے جمع کیا، فلاں نے جمع کیا۔ تو لوگوں نے قرآن اور حدیث کو، جس کی روشنی میں صحابہ کرام اپنے مسائل حل کرتے تھے، اس کو بنیاد سمجھتے تھے، اور وہ سر و انحراف ذرا بھی نہیں کرتے تھے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سارے مسائل حل کرتے تھے۔ کچھ بھی اختلاف ہو، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے اختلافات ہوئے، بہت سارے اختلافات ہوئے، لیکن جیسے کوئی صحابی قرآن کی آیت پڑھ دیتا تھا، فوراً سب لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت پڑھ دی وفات والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ حضرت عمر جو کہ ایک دم پورا بفرے ہوئے تھے اور بہت زیادہ جلالی اور روب میں تھے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ واپس آئیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں۔ ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، قرآن کی جب آیت پڑھی تب ان کو سمجھ میں آیا۔ انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے میرے لیے، حالانکہ وہ بھی حافظ تھے، ان کو بھی قرآن یاد تھا۔ تو جب بھی ان کے سامنے کوئی آیت پڑھتا قرآن کی یا کوئی حدیث پیش کرتا، صحابہ کرام کی جماعت فلسطین کی طرف جا رہی ہے، اور وہاں ایک شہر میں، ملک شام کے اندر وبائی بیماری ہے، طاعون وغیرہ کی بیماری۔ اب یہ ہے کہ اس شہر میں، وہاں شہر سے پیغام آیا کہ یہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہے، یہاں پر مت آئیے۔ تو اب یہ لوگ کیا کریں؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے. کہا کیا ہم تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ہم بھاگیں؟ بھائی موت جہاں آنا ہے آئے گی. تو اس موقع پر لوگ کشمکش کا شکار تھے، اندر جائیں یا نہ جائیں، بیماری ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی حدیث سنا دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں پر طاعون کی بیماری واقع ہو، پھیلی ہوئی ہو، وہاں پر مت جاؤ، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ باہر نہ جائیں. اس طرح کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے یہ. تو پھر اس کے بعد یہ لوگ رک گئے، حدیث آ گئی، اس کے بعد رک گئے، خاموش ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس پر بھی اختلاف ہوا. لیکن جب حدیث آ گئی کہ نبی انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن کر دیے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بقی میں نہیں لے گئے. بغل میں جو قبرستان ہے، بڑا قبرستان بقی ہے، اس بقی کے اندر نہیں لے گئے، بلکہ جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی حجرہ عائشہ کے اندر، وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا. کوئی کہہ رہا تھا فلسطین جہاں انبیاء کی قبر ہے وہاں لے جائیں، تو کسی کی بات نہیں سنی گئی، وہیں پر دفن کر دیا گیا. اور اس طرح سے صحابہ کرام کے سامنے جس بھی مسئلے میں اگر کوئی قرآن یا حدیث پیش کرتا فوراً وہ خاموش ہو جاتے تھے. آج بھی وہی ہمیں صورت اپنانی ہو گئی. صحابہ کا منہج تھا، یہ ان کا یہ طریقہ تھا. اسی لیے کہا کہ اہل السنہ والجماعہ جو سب لوگ رٹتے ہیں ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم اہل السنہ. تو اہل السنہ والجماعہ کا بنیاد کون ہے، اس کی اساس کون ہے؟ صحابہ ہے. وہ جیسے عمل کرتے تھے ویسے ہمارا عمل ہوگا، وہ جیسے چلتے تھے ویسے ہم چلیں گے، تب اصلی اہل السنہ والجماعہ مانے جائیں گے. ورنہ بریلی بھی تو کہتے ہیں کہ اب اہل السنہ والجماعہ ہے، سب کہتے ہیں. اس کی پہچان وہی ہے کہ صحابہ کے طریقے کو اپنایا جائے. وہ اصل ہے، وہ بنیاد ہے، وہ اساس ہے، وہ جڑ ہے. اہل السنہ والجماعہ پہچاننے کے لیے ان کے طریقے پہ جو چلے گا، ان کے زمانے میں صرف قرآن حدیث، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. قرآن حدیث پر وہ عمل کرتے تھے، اور پیش آمدہ مسائل میں واضح دلیل اگر نہیں پاتے تو قیاس اور اجتہاد سے کام لیتے تھے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اپنی عقل سے نہیں کہ گھوڑے دوڑاتے تھے، میں سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اس کے حل ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ ہر کوئی جو ہے اجتہاد کرنا شروع کر دے، قیاس کرنا شروع کر دے. ضروری ہے کہ قرآن حدیث کا ماہر ہو سب سے پہلے، اسی کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کو قرآن حدیث میں نہیں مل رہی. جب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں قرآن حدیث میں دلیل نہیں ملی تو ہم اجتہاد کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ کو قرآن حدیث کہاں کتنا آپ کو معلوم ہے؟ پہلے اس میں ماہر ہونا، عربی زبان میں ماہر ہونا، اصولوں میں ماہر ہونا. اصول کیا چیز ہے؟ کہ اصول کیا چیز ہے؟ ارے اصول حدیث کے اصول ہے، تفسیر کے اصول ہے، فقہ کے اصول ہے، ہر چیز کے اصول ہے. ان سارے اصولوں میں ماہر ہونا پہلے، تبھی آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، تبھی آپ قیاس کر سکتے ہیں. تمام اصولوں میں ماہر ہونا، علم المیراث کے بارے میں آپ کو صحیح علم ہونا، ساری چیزیں. اس کے بعد آپ اجتہاد کر سکتے ہیں. مصطلحات میں آپ کو اچھی علم ہونا، تب آپ قیاس اور اجتہاد کر سکتے ہیں. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یا ہر کسی کے لیے یہ نہیں ہے. تو آخری بات یہ کہ جب بھی ہمارا اختلاف ہو تو بنیاد ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے، اور صحابہ کرام اہل السنہ والجماعہ کی بنیاد اور اساس. اس پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے. چنانچہ صحابہ کرام ہمارے لیے اصل ہے، بنیاد ہے. اگر کوئی صحابہ کرام کو بنیاد سمجھتا ہے تبھی سمجھ لو وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے، اور وہی مسلمانوں کی جماعت میں سے ہے. ورنہ وہ مذموم فرقوں میں شمار ہوگا. صحابہ کے راستے اور طریقے کو جو چھوڑے گا، ان کے منہج کو جو چھوڑے گا، اپنا الگ کوئی طریقہ، مذہب، مسلک اختیار کرے گا کسی بھی چیز میں، کوئی تو ہوتا ہے اس کے یہاں جو ہے ایک سے زیادہ کئی طریقے ہوتے. منع کہے گا تصوف اور تزکیہ میں ہمارا یہ طریقہ ہے، فروعی مسائل میں ہمارا یہ طریقہ ہے، اصولی یعنی عقائد کے مسئلے میں ہمارا یہ مذہب ہے فلاں. بتائیے یہ کوئی بھئی صحابہ کس مسئلے کو تزکیہ جی ٹھیک ہے، تصوف چھوڑیے، تزکیہ مان لیجیے، اخلاق اور تزکیہ. صحابہ کرام کے یہاں بنیاد کون سی چیز تھی؟ سب کچھ بنیاد قرآن اور حدیث. چاہے تزکیہ اخلاق ہو، تصوف کا تو
تصور ہی نہیں تھا، یہ سب بات کی جاتا ہے، یہ سب اجمیوں کی اور غیر مسلموں کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہیں قرآن حدیث میں تصوف کا لفظ ملے گا ہی نہیں۔ جب قرآن حدیث میں دین میں کہیں آتا ہی نہیں یہ لفظ، تو پھر بھائی آپ دین سمجھ کے کیوں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر دینی ہے۔ دین کے لیے آپ ضروری ہے سمجھ لے کہ اس لفظ کا ہونا ضروری ہے قرآن حدیث میں۔ اپنی طرف سے کوئی ایجاد کر رہا ہے وہ صحیح نہیں، اس کا مطلب کہیں غیر کی طرف سے اس کو لیا ہے وہ۔ تو صحابہ کرام تزکیہ ہو، اخلاق ہو، فروعات کیا بھائی، عقائد اور اس کے علاوہ احکامات دین۔ تو احکامات دین ہو یا عقائد اور منہج ہو، سب میں وہ قرآن حدیث کو بنیاد بنا دیتے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے فروعات میں کسی دوسرے کو اپنا امام بنائے پھریں، اور عقائد میں کسی تیسرے کو بنائے پھریں، تزکیہ اور تصوف میں کسی چوتھے کو بنائے پھریں، ہر جگہ اپنا الگ الگ۔ تو اور ایسا آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ صحابہ کے طریقے پر وہی ہے جو تمام اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں اسی چیز کو بنیاد بنا، جس کو صحابہ بنیاد بنا کے چلتے تھے۔ اور ہم دیکھیں ان کی زندگی کو، اس وقت کیا تھا، اس وقت نبی کی سنت تھی اور قرآن، اسی کی روشنی میں وہ زندگی گزارتے تھے۔ آج بھی وہی طریقہ ہمارے لیے ضروری ہے، قیامت تک وہی طریقہ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بدلتا رہے گا، یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ دنیاوی چیزیں بدلنے والی ہیں، وہ بدلنے والا نہیں، دین کا کوئی طریقہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے منہج اور طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔